बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद। हिजरत नबी के 5 साल बाद का जिक्र है कि एक दिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंदोहनाक खबर सुनकर सख्त मलूल व महज़ून हो गए कि गमगीन हो गए और आपकी चश्म हाय मुक़द्दस से सैल अश्क रवां हो गया कि आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू आए। ये एक खातून की वफ़ात की खबर थी। आप फ़ौरन मैयत वाले घर तशरीफ़ ले गए और अब्दी नींद सोने वाली खातून के सरहाने खड़े होकर फरमाया, ए मेरी माँ, खुदा आप पर रहम करे। आप मेरी माँ के बाद माँ थीं। आप खुद भूखी रहती थीं मगर मुझे खिलाती थीं। आपको खुद लिबास की ज़रूरत होती थी लेकिन आप मुझे पहनाती थीं। इसके बाद आपने गमज़दा अहले खाना को अपनी कमीज़ मुबारक मरहमत फरमाई और हदायत की कि इन्हें मेरी कमीज़ का कफ़न पहनाओ। फिर आपने हज़रत उसामा बिन ज़ैद हिब्बुन नबी और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी मेज़बान रसूल को हुक्म दिया कि जन्नतुल बकी में जाकर कब्र खोदें। जब कब्र का ऊपर का हिस्सा खोद चुके तो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नीचे उतरे और अपने दस्ते मुबारक से लहद खोदी और खुद ही इसमें से मट्टी निकाली। जब ये काम पूरा हो गया तो साकिए कौसर लहद के अंदर लेट गए और दुआ मांगी, इलाही मेरी माँ की मग़फ़िरत फरमा और इनकी कब्र को वसी कर दे। यह दुआ मांगकर आप कब्र से बाहर निकले तो शिद्दत गम से रीश मुबारक यानी दाढ़ी हाथ में पकड़ रखी थी और रुखसारों पर आंसू बह रहे थे। ये खुशबख्त और आली मर्तबा खातून जिनसे सैयदुल मुरसलीन खैरुल खलाइक फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा गहरा लगाव और प्यार था, हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद थीं। हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद का शुमार इन जलीलुल क़द्र सहाबियात में होता है जो उम्मत मुस्लिमा के लिए सरमाया फ़ख्र व नाज़ हैं। वो सरदार कुरैश हाशिम बिन अब्द मुनाफ की पोती, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की भतीजी और बहू और हज़रत अबू तालिब की ज़ौजा, सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची और समधन हज़रत जाफ़र तैयार शहीद मौता और शेर खुदा हज़रत अली अल मुर्तज़ा की वालिदा और खातून जन्नत सैयदतुन निसा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा बतूल की खोश दामन थीं, यानी उनकी सास थीं। हज़रत फ़ातिमा के वालिद असद बिन हाशिम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम के सौतेले भाई थे। असद की वालिदा का नाम कीला बिन्त आमर था और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब सलमा बिन्त आमर बिन ज़ैद नज्जारी के वतन से थे। तारीख में असद बिन हाशिम के हालात बहुत कम मिलते हैं। हज़रत फ़ातिमा ने कुरैश के मुअज़्ज़ज़ तरीन घराने बनु हाशिम में होश की आँख खोली और इसी में परवान चढ़ी। बयान किया जाता है कि वह बचपन ही से नहायत आला औसाफ व खसाइल की मालिक थीं। चुनाचे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की निगाह गौहरशनास ने इन्हें अपनी बहू बनाने के लिए मुंतखब कर लिया और अपने फ़र्जंद अब्द मुनाफ अबू तालिब से इनका निकाह कर दिया। इनसे अल्लाह ताला ने इन्हें 4 फ़र्जंद और 3 लड़कियां अता की। लड़कों के नाम तालिब, अकील, जाफ़र और अली थे और लड़कियों के नाम उम्मे हानी, असल नाम इख्तिलाफ़ रवायत फ़ाख्ता, हिंद या फ़ातिमा, जमाना और रब्ता थे। अल्लामा इब्न अब्दुल बिर ने इस्तिआब में लिखा है, या अव्वलु हाशिमिया वलद्तु लि हाशिमी, यानी ये पहली हाशमी खातून है जिनसे हाशमी औलाद पैदा हुई। कहा जाता है कि वो शेर व शायरी में भी दर्क रखती थीं, इदराक रखती थीं। चुनाचे ये शेर उनसे मंसूब है जो उन्होंने अपने फ़र्जंद अकील के बारे में कहा था, अंता तकूनु साजिदुन नबील मिटा हुआ है, शमाल बलील। बेसत के बाद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत हक़ का आगाज़ फरमाया तो बनु हाशिम ने आपका सबसे ज़्यादा साथ दिया। हज़रत फ़ातिमा के फ़र्जंद हज़रत अली करमल्ला वजहो तो दावत हक़ पर लब्बैक कहने वाले अव्वलीन नौजवान लड़के थे। खुद हज़रत फ़ातिमा भी इब्तिदाई दावत में सादत अंदोज़े इस्लाम हो गई। कुछ अरसा बाद इनके दूसरे फ़र्जंद जाफ़र भी परस्ताराने हक़ में दाखिल हो गए। अल्लामा इब्न असीर ने उस्तुल ग़ाबा में लिखा है कि एक दिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली के साथ मशगूल इबादत थे। हज़रत अबू तालिब ने इन्हें देखा तो हज़रत जाफ़र से फरमाया, बेटे तुम भी अपने अम के साथ खड़े हो जाओ। हज़रत जाफ़र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाईं जानब खड़े हो गए। इबादत में इन्हें ऐसा लुत्फ़ आया कि हुज़ूर के दार अरक़म में पनाहगज़ी होने से पहले ही शर्फ़ इस्लाम से बहरावर हो गए।
حضرت ابو طالب، حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حضرت جعفر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ فی الحقیقت حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد حضرت ابو طالب اور ان کی اہلیہ فاطمہ نے جس خلوص اور دل سوزی کے ساتھ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کی اور نہایت نامساعد حالات میں بھی آپ کی حفاظت و حمایت میں جان کی بازی لگا دی، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ بعثت کے بعد جب اہل حق پر مشرکین قریش کے مظالم انتہا کو پہنچ گئے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ سن 5 بعد بعثت اور سن 6 بعد بعثت میں مسلمانوں کے 2 قافلے یکے بعد دیگرے ارض مکہ کو الوداع کہہ کر حبشہ چلے گئے۔ ان مہاجرین میں حضرت فاطمہ کے فرزند دلبند حضرت جعفر بھی تھے اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ حضرت اسماء بنت امیس بھی تھیں۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت جعفر پہلی ہجرت حبشہ کے شرکاء میں سے تھے، لیکن موسیٰ بن عقبہ نے مغازی میں لکھا ہے کہ وہ دوسری ہجرت کے مہاجرین میں سے تھے۔ بہر صورت حضرت فاطمہ نے بڑے صبر اور حوصلے کے ساتھ اپنے فرزند اور بہو کی جدائی برداشت کی۔ سن 7 نبوت میں مشرکین قریش نے فیصلہ کیا کہ جب تک بنو ہاشم اور بنو مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ان کے حوالے نہ کریں گے، کوئی شخص ان سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھے گا، نہ ان کے پاس کوئی چیز فروخت کی جائے گی اور نہ ان سے رشتہ ناتا کیا جائے گا۔ اس فیصلہ کو معرض تحریر میں لا کر ہر قبیلہ کے نمائندے نے دستخط کیے یا انگوٹھا لگایا اور اسے در کعبہ پر آویزاں کر دیا۔ حضرت ابو طالب کو اس معاہدہ کا علم ہوا تو وہ ہاشم اور ان کے بھائی مطلب کی تمام اولاد و افراد کو ساتھ لے کر شعب ابی طالب میں پناہ گزین ہو گئے۔ صرف ابو لہب اور اس کے زیر اثر چند ہاشمیوں نے مشرکین کا ساتھ دیا۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب مسلسل 3 برس تک شعب ابی طالب میں زہرہ گداز مصائب و آلام جھیلتے رہے۔ ان محصورین میں حضرت فاطمہ بنت اسد بھی تھیں۔ اس دور ابتلا میں انہوں نے اپنے اہل کنبہ کے ساتھ کمال درجے کی ہمت اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ سن 10 نبوت میں حضور کے چچا حضرت ابو طالب نے وفات پائی تو آپ کی سرپرستی کی ذمہ داری حضرت فاطمہ نے اٹھا لی۔ وہ اپنے فرزندوں سے بھی بڑھ کر آپ پر شفیق تھیں۔ جب عام مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ملا تو حضرت فاطمہ بھی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئیں۔ ہجرت کے موقع پر ان کے لخت جگر حضرت علی مرتضیٰ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور پر نور انہیں اپنے بستر پر سلا کر سفر ہجرت پر روانہ ہوئے۔ ہجرت نبوی کے 2 یا 3 سال بعد حضرت فاطمہ بنت اسد کے فرزند دلبند جناب علی مرتضیٰ کا نکاح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا بتول سے ہوا۔ اس موقع پر زوج بتول نے اپنی والدہ ماجدہ سے مخاطب ہو کر فرمایا: کفا فاطمہ بنت رسول اللہ سقامی الماء الذهاب فی الحاجہ ویکفک الداخل الطحن والعجن۔ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتی ہیں، میں پانی بھروں گا اور باہر کا کام کروں گا اور وہ چکی پیسنے اور آٹا گوندنے میں آپ کی مدد کریں گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ بنت اسد سے بڑی محبت تھی۔ آپ اکثر ان سے ملنے کے لیے تشریف لے جاتے اور ان کے گھر آرام فرماتے۔ حضور نے کئی بار ان کی شفقت، شرافت اور خصائل حمیدہ کی تحسین فرمائی۔ دور منصور میں ہے، یہی فاطمہ ہیں جن کے فضائل و معاصر کتب سیر میں مذکور ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے ہجرت کے چند سال بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک ہی میں وفات پائی۔ حضور نے ان کی وفات کو شدت سے محسوس کیا، اپنی قمیض مبارک اتار کر کفن دیا اور تدفین سے پہلے قبر میں اتر کر لیٹ گئے۔ لوگوں نے اس پر تعجب کا اظہار کیا تو فرمایا: ابو طالب کے بعد ان سے زیادہ میرے ساتھ کسی نے مہربانی نہیں کی۔ میں نے اپنی قمیض ان کو اس لیے پہنائی کہ جنت میں انہیں حلہ ملے اور قبر میں اس لیے لیٹا کہ شدائد قبر میں آسانی ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کو فاطمہ بنت اسد پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی اور حضرت جعفر کے علاوہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے فرزند عقیل اور صاحبزادیوں میں ام ہانی اور جمانہ کو بھی قبول اسلام کی سعادت نصیب ہوئی۔
ربطہ کے حالات کا پتہ نہیں چلتا۔ جس خاتون کو سید المرسلین فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض مبارکہ کفن ملا ہو اور جس کی آخری آرام گاہ سے باعث تکوین روزگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اطہر مس ہوا ہو، اس کے علو مرتبت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نیکسٹ ہیں حضرت رقیقہ بنت ابی سیفی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ کے حقیقی چچا زاد بہن تھیں۔ نسب نامہ یہ ہے: رقیقہ بنت ابی سیفی بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی۔ والد کا نام تمازر بنت قلدہ بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی تھا۔ ان کا نکاح نوفل بنت احیب بن عبد مناف بن قصی سے ہوا۔ حضرت رقیقہ نے بہت طویل عمر پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھیں۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور حضور کی بیعت سے مشرف ہوئیں۔ وہ کہا کرتی تھیں کہ گویا میں اپنے چچا شیبہ یعنی حضور کے دادا عبد المطلب بن ہاشم کو دیکھ رہی ہوں۔ جب ان کو مطلب بن عبد مناف ہمارے پاس لے کر آئے تھے، اس وقت میں بچی تھی۔ سب سے پہلے میں ہی دوڑ کر ان کے پاس گئی اور انہیں چمٹ گئی، پھر ان کے آنے کی گھر میں خبر کی۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ حضرت رقیقہ ہجرت نبوی کے وقت تک حیات تھیں۔ کفار قریش نے جب حضور کو شہید کرنے کا خفیہ منصوبہ بنایا تو حضرت رقیقہ کو اس کا علم ہو گیا اور انہوں نے حضور کو اس سے آگاہ کر دیا۔ اس سے پہلے وحی کے ذریعے بھی آپ کو اس کی اطلاع مل چکی تھی۔ حضرت رقیقہ کے سال وفات کے بارے میں کتب سیر خاموش ہیں۔ اس کا حاشیہ ہے: جناب ہاشم تجارت کے سلسلے میں شام جاتے ہوئے اکثر مدینے ٹھہرا کرتے تھے۔ وہاں ان کی شادی خزرج کی شاخ بنو نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمر بن زید سے ہو گئی۔ ان کے بطن سے شیبہ پیدا ہوئے۔ ہاشم اثناء سفر میں غزہ کے مقام پر فوت ہو گئے اور شیبہ نے جوانی کی عمر کو پہنچنے تک مدینہ میں اپنی ماں ہی کے پاس پرورش پائی۔ بعد میں ان کے چچا مطلب انہیں مکہ لے آئے۔ اہل مکہ نے انہیں عبد المطلب کے نام سے پکارنا شروع کر دیا اور ان کا اصل نام اس کے نیچے دب کر رہ گیا۔ حضرت ام ایمن جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ آپ عرب کی اسلامی مملکت کے سربراہ بھی تھے اور خیر الخلائق بھی۔ حضور کو سحاب جود و کرم خلق خدا پر مسلسل برستا رہتا تھا۔ کوئی سائل آپ کے در پر آئے اور خالی ہاتھ پلٹ جائے، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ بے کس اور نادار آتے تھے اور بے احتیاج ہو کر لوٹتے تھے۔ ایک دن گہرے سامنے رنگ کی ایک خاتون جن کے چہرے پر کچھ عجیب قسم کا جلال اور رونق تھی، بڑے وقار کے ساتھ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئیں۔ انہیں دیکھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امی امی فرماتے ہوئے تعظیماً کھڑے ہو گئے اور بڑی عزت اور احترام کے ساتھ انہیں بٹھایا۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا: امی کیسے تکلیف فرمائی؟ خاتون: یا رسول اللہ، مجھے ایک اونٹ کی ضرورت ہے، یہی مانگنے آئی ہوں۔ رسول اکرم: اونٹ کا آپ کیا کریں گی؟ خاتون: یا رسول اللہ، آج کل ہمارے ہاں سواری کا کوئی جانور نہیں ہے، نہ گدھا نہ اونٹ، کبھی دور کا سفر پیش آ جائے تو بڑی دشواری ہوتی ہے۔ رسول اکرم متبسم ہو کر مسکرا کے: اچھا تو اونٹ کا ایک بچہ حاضر کیے دیتا ہوں۔ خاتون: اے ہے میری ماں باپ آپ پر قربان، اونٹ کے بچے کو میں کیا کروں گی؟ مجھے تو اونٹ چاہیے، اونٹ۔ رسول اکرم: میں تو آپ کو اونٹ کا بچہ ہی دوں گا۔ خاتون: اونٹ کا بچہ بھلا میرے کس کام کا؟ وہ تو میرا بوجھ بھی نہیں سہار سکے گا، مجھے تو اونٹ عطا فرمائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم: آپ کو اونٹ کا بچہ ہی ملے گا اور میں اسی پر آپ کو سوار کراؤں گا۔ یہ فرما کر حضور نے خادم کو اشارہ فرمایا، وہ تھوڑی دیر میں ایک جوان فربا اونٹ لے آئے اور اس کی مہار سائل خاتون کو تھما دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: امی ذرا دیکھیے تو یہ اونٹ ہی کا بچہ ہے یا کچھ اور؟ اب وہ خاتون حضور کے لطیف مزاح کی تہہ تک پہنچیں، بے اختیار ہنس پڑیں اور دعائیں دینے لگیں۔ حاضرین مجلس بھی شگفتہ ہو گئے۔ یہ خاتون جن کی حضور اس قدر تعظیم فرماتے تھے اور کبھی کبھار ان سے اس قسم کا پاکیزہ مزاح بھی فرما لیتے تھے، حضرت ام ایمن تھیں۔ حضرت ام ایمن کا نام برکتہ تھا اور عرف ام انتباہ
والد کا نام سالبہ بن عامر تھا جو حبش کے رہنے والے تھے۔ وہ مکے میں کب اور کیسے پہنچیں مورخین نے اس کے بارے میں تصریح نہیں کی، البتہ یہ بات ثابت ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے سن شعور کو پہنچ چکی تھیں اور بچپن سے حضور کے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے ساتھ کنیز کے طور پر رہتی تھیں۔ جب حضرت عبداللہ نے وفات پائی تو وہ حضور کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کی خدمت کرنے لگیں۔ سرور عالم کی ولادت باسعادت کے وقت حضرت آمنہ کی خبرگیری اور خدمت پر وہی مامور تھیں۔ حضور نے 5 یا 6 برس تک حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں پرورش پائی۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ نے آپ کو اپنی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت آمنہ ننھے حضور اور حضرت ام ایمن کے ہمراہ یثرب مدینہ منورہ تشریف لے گئیں۔ گویا سرزمین یثرب آقائے دو جہاں کے قدوم میمنت کردم سے پہلی مرتبہ اس وقت مشرف ہوئی جب آپ کی عمر صرف 6 برس کی تھی۔ یثرب میں حضرت آمنہ خاندان بنی نجار کے ہاں مقیم ہوئیں جو حضور کے دادا کا ننھیال تھا۔ انہوں نے یثرب میں کم و بیش 1 مہینہ قیام کیا اور پھر ننھے حضور اور ام ایمن کے ساتھ مکہ معظمہ کو مراجعت کی واپس لوٹیں۔ جب ابوا کے مقام پر جو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ہے پہنچیں تو یک بیک علیل ہو کر پیک اجل کو لبیک کہا۔ دشت غربت میں حضرت آمنہ کی اچانک موت سے ننھے حضور اور ام ایمن کو انتہائی صدمہ ہوا، لیکن ام ایمن نے بڑے ضبط اور حوصلے سے کام لیا۔ انہوں نے کمر ہمت باندھ کر حضرت آمنہ کو وہیں سپرد خاک کیا اور حضور کو انتہائی شفقت کے ساتھ اپنے ہمراہ لے کر بادیدہ گریاں مکہ مکرمہ پہنچی، جہاں عبد المطلب نے آمنہ کے در یتیم کو اپنی کفالت میں لے لیا اور ام ایمن کو حضور کی پرورش اور پرداخت پر مامور کر دیا۔ علامہ ابن سعد کا بیان ہے کہ حضرت آمنہ اور ننھے حضور کے ساتھ اپنے قیام میں یثرب کی ایک خاص بات حضرت ام ایمن کو مدت العمر یاد رہی۔ وہ فرماتی تھیں کہ قیام یثرب کے دوران میں یہود کی ایک جماعت کے لوگ آ کر ننھے حضور کو دیکھا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے ایک یہودی کو یہ کہتے سنا کہ یہ لڑکا نبی آخر الزماں معلوم ہوتا ہے اور یہی شہر اس کا دار ہجرت ہے۔ اس یہودی کی یہ بات میرے دل پر نقش ہو گئی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو ام ایمن وراثتاً یعنی بطور کنیز حضور کے حصے میں آئیں، لیکن آپ نے انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت ام ایمن کا پہلا نکاح عبید بن زید سے ہوا۔ مولانا سعید انصاری نے سیر الصحابیات میں لکھا ہے کہ عبید یثرب کے خاندان حارث بن خزرج سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ابن سعد اور ابن مندہ نے ان کا نسب نامہ اس طرح لکھا ہے: عبید بن زید بن عمرو بن بلال بن ابی الحربہ بن قیس بن مالک بن سالم بن غنم بن عوف بن خزرج۔ اس نسب نامہ کی روح سے وہ خاندان عوف بن خزرج کے فرد ٹھہرتے ہیں۔ اسے خاندان حبلہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ حبلہ سالم بن غنم کا لقب تھا اور اس کی وجہ تسمیہ یہ تھی کہ اس کا پیٹ بہت بڑا تھا۔ یثرب میں یہ خاندان بہت معزز مانا جاتا تھا۔ مشہور منافق عبداللہ بن ابی اسی خاندان سے تھا۔ عبید زمانہ جاہلیت میں یثرب سے مکہ آ کر مقیم ہو گئے تھے، یہیں ان کا نکاح ام ایمن سے ہوا۔ قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی بعثت کے بعد وہ حضرت ام ایمن کے ساتھ مشرف با اسلام ہو گئے، کیونکہ بعض روایتوں میں ان کو صحابی اور انصاری بھی لکھا گیا ہے۔ نکاح کے کچھ عرصہ بعد عبید ام ایمن کو ساتھ لے کر یثرب چلے گئے، وہیں ان کی صلب سے مشہور صحابی حضرت ایمن پیدا ہوئے۔ عبید بیٹے کی ولادت کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے اور انہوں نے ہجرت نبی سے کئی سال قبل یثرب میں ہی وفات پائی۔ نیاز فتح پوری نے اپنی کتاب صحابیات میں لکھا ہے کہ عبید نے جنگ حنین میں شہادت پائی۔ یہ بالکل غلط ہے۔ نیاز صاحب کو کسی وجہ سے تسامح ہوا ہے۔ تمام کتب سیر سے عبید کا ہجرت نبی سے قبل وفات پانا ثابت ہے۔ اختلاف کی گنجائش اگر کسی بات میں ہے تو وہ یہ ہے کہ وفات کے وقت عبید مکہ میں تھے یا یثرب میں۔ بہر صورت عبید کی وفات کے بعد حضرت ام ایمن اپنے خورد سال فرزند ایمن کو ساتھ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے ان کی ہر طرح سے دل جوئی فرمائی۔ ایک دن صحابہ کی مجمع میں ارشاد فرمایا: اگر کوئی شخص جنت کی عورت سے عقد کرنا چاہے تو وہ ام ایمن سے نکاح کرے۔ حضور کا ارشاد سن کر آپ کے محبوب خاص حضرت زید بن حارثہ نے حضرت ام ایمن سے نکاح کر لیا۔ سن 7 بعثت میں حضرت ام ایمن کے بطن سے حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے۔ اپنے جلیل القدر والد کی طرح انہیں بھی حب النبی
हिब्बुन नबी बनने का शर्फ हासिल हुआ। सरवर आलम की बिसत के बाद जिन खुश नसीबों को कबूल इस्लाम में तकद्दुम की सआदत नसीब हुई हज़रत उम्मे ऐमन भी इनमें शामिल थीं। साबिकीन अव्वलीन की इस मुक़द्दस जमात को जिन ज़ोहरा गुताद मुसाइब व अलाम का सामना करना पड़ा, ये तारीख़ का एक अंदोहनाक बाब भी है और अज़्म व इस्तिक़ामत की एक ईमान अफरोज़ दास्तान भी। हज़रत उम्मे ऐमन इसी दास्तान का एक किरदार थीं। कुफ़ार की ईज़ा रसानियों से वो भी महफूज ना रह सकीं। जब पानी सर से गुजर गया तो हुजूर ने सन 5 नबूवत में मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत की इजाज़त दे दी। इस साल 11 मर्दों और 4 ख़वातीन ने हिजरत की। फिर सन 6 नबूवत में 83 मर्दों 83 मर्दों और 18 ख़वातीन की एक जमात ने हबशा की गरीबुल वतनी इख्तियार की। इनके अलावा भी बहुत से मुसलमान इक्का दुक्का हिजरत करके हबशा चले गए। इब्ने साद के बयान के मुताबिक हज़रत उम्मे ऐमन भी ऐसे ही मुहाजिरीन में शामिल थीं। वो चंद साल हबश में क़याम करने के बाद ग़ज़वा उहद से पहले मदीना मुनव्वरा वापस आईं, लेकिन हाफ़िज़ इब्न अब्दुल बर तबरानी और बलाज़री ने लिखा है कि वो हजरत नबी के वक्त मक्का ही में मुकीम थी। चंद माह बाद इनके शौहर हज़रत ज़ैद बिन हारसा, जो इनसे पहले हिजरत करके मदीना चले गए थे, मक्का आए और उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा और हुजूर की 2 साहबजादियों हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा और हज़रत उम्मे कुलसूम के अलावा हज़रत उम्मे ऐमन और अपने फ़र्जंद हज़रत उसामा को भी अपने साथ मदीने ले गए। ग़ज़वा उहद सन 3 हिजरी के वक़्त अगरचे हज़रत उम्मे ऐमन काफ़ी मुअम्मर थीं, लेकिन इनके दिल ने गवारा न किया कि घर में बैठी रहें। चुनांचे वो इन ख़वातीन में शामिल हो गईं जो मुजाहिदीन को पानी पिलाती थीं और मरीज़ों की तीमारदारी करती थीं। उहद के बाद वो ग़ज़वा खैबर में शरीक हुईं और यही खिदमत अंजाम दी। बाज़ रवायतों में है कि इनके साहबजादे ऐमन भी इस जंग में इनके साथ शरीक हुए और बड़ी बहादुरी से लड़कर शहीद हो गए, लेकिन अक्सर कुतुब सियर में शुहदाए खैबर की फ़हरिस्त में हज़रत उम्मे ऐमन का नाम नहीं मिलता। अलबत्ता इब्ने इसहाक़ ने इन्हें शुहदाए हुनैन में शुमार किया है और लिखा है कि वो उन 8 सहाबा में थे जो ग़ज़वा हुनैन में शुरू से आखिर तक हुजूर के साथ मैदान जंग में जमे रहे। इन 8 में से सिर्फ ऐमन रुतबा शहादत पर फायज हुए। हज़रत उम्मे ऐमन ने इनकी शहादत पर बड़े सब्र व ज़ब्त से काम लिया और ऐमन के फ़र्जंद हज्जाज को अपने साया आतफ़त में ले लिया। हज्जाज बड़े होकर फ़ुज़लाए मदीना में शुमार हुए। चंद अहादीस भी इनसे मरवी हैं। जंग मोता में उम्मे ऐमन के शौहर हज़रत ज़ैद बिन हारसा ने शहादत पाई तो उन्हें बहुत सदमा हुआ, ताहम रहमत आलम की सरपरस्ती और दिलदारी ने इनके गम को बड़ी हद तक हल्का कर दिया। इनके फ़र्जंद हज़रत उसामा बिन ज़ैद से सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत फरमाते थे और वो हुब्बे रसूलुल्लाह हिब्बे रसूलुल्लाह मशहूर थे, यानी जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते थे। हुजूर को अपने मुतल्लकीन में हज़रत हसन और हुसैन से ज़्यादा किसी से मोहब्बत न थी, लेकिन आप बाज़ दफ़ा इस मोहब्बत में हज़रत उसामा को भी शरीक फरमा लेते थे। सही बुखारी में है कि हुजूर एक जानों पर हसन और दूसरे पर उसामा को बैठाते और फिर फरमाते, खुदाया मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। हज़रत उसामा से हुजूर की गैर मामूली मोहब्बत देखकर बाज़ लोग इनसे हसद करने लगे और उन्होंने मशहूर कर दिया कि उसामा ज़ैद की सुल्ह ही से नहीं, ये जंग मोता से पहले का वाक़या है। हासदों की इस शर्अंगेज़ी की ज़द हज़रत उम्मे ऐमन पर भी पड़ती थी। हुजूर के समय अक़दस तक ये बात पहुँची तो आप सख्त आज़ुर्दा खातर हुए। इसी ज़माने में इत्तफ़ाक़ से एक दिन अरब का मशहूर क़ियाफ़ा शनास मुजज़्ज़ज़ मदलजी हुजूर की खिदमत में हाज़िर हुआ। इस वक़्त हज़रत उसामा अपने वालिद ज़ैद के साथ सर से पाँव तक एक चादर ओढ़े हुए लेटे थे। बाप और बेटे दोनों के सिर्फ पाँव चादर से बाहर थे। हुजूर ने मुजर्रस और मुजज़्ज़ज़ से फरमाया, ज़रा बताओ तो इन पाँव का आपस में क्या ताल्लुक़ है। मुजज़्ज़ज़ ने पाँव पर नज़र डाली और अर्ज़ की, ये बाप और बेटा हैं। इसका जवाब सुनकर हुजूर को बड़ी मुसर्रत हुई और हासदीन की ज़ुबान हमेशा के लिए बंद हो गई। सन 11 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग मोता का बदला लेने के लिए एक लश्कर तैयार फरमाया, जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अबू उबैदा बिन अल-जर्राह, हज़रत साद बिन अबी वक्कास, हज़रत सईद बिन ज़ैद और कई दूसरे जलील क़दर सहाबा शामिल थे। लेकिन ज़ाते रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लश्कर की क़यादत पर नौजवान उसामा बिन ज़ैद को मुकर्रर फरमाया।
اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت کا آغاز ہو چکا تھا، تاہم آپ نے اس لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ اس نے مدینہ سے چل کر جرف کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ اسی دوران میں حضور کی علالت شدید سے شدید تر ہو گئی۔ حضرت ام ایمن خاندان ہاشمی کے بہت سے مرد اور عورتوں کا وقت آخری دیکھ چکی تھیں۔ حضور کی بیماری میں کچھ ایسی علامات پائیں کہ انہیں یقین ہو گیا کہ اب حضور اس دار فانی سے رخصت ہو رہے ہیں۔ فوراً حضرت اسامہ کے پیچھے آدمی دوڑایا کہ حضور ہمیں داغ مفارقت دے رہے ہیں، فوراً مدینہ آؤ۔ چنانچہ حضرت اسامہ بعد دوسرے صحابہ کے ہمراہ فوراً جرف سے مدینہ واپس آ گئے اور حضور کے وصال کے بعد آپ کی تجہیز و تکفین میں شریک ہوئے۔ حضرت ام ایمن کو حضور کی رحلت سے سخت صدمہ پہنچا، فرط علم سے نڈھال ہو گئی، ان کا رونا تھمتا ہی نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق کو معلوم ہوا تو ان کے پاس تشریف لے گئے اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا، رسول اکرم کے لیے خدا کے پاس بہتر چیز موجود ہے۔ حضرت ام ایمن نے جواب دیا، یہ تو مجھے معلوم ہے، روتی میں اس لیے ہوں کہ اب وحی الہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ یہ سن کر حضرت صدیق اور حضرت فاروق پر رقت طاری ہو گئی اور دونوں رونے لگے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ لوگوں نے حضرت ام ایمن کو سمجھایا تو کہنے لگیں، یہ تو میں جانتی تھی کہ رسول اللہ سے مفارقت ہوگی، لیکن رونا مجھے اس بات پر آتا ہے کہ اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ حضرت ام ایمن نے نہ صرف حضور کو گودوں کھلایا تھا اور آپ کی پرورش کی تھی، بلکہ آپ کے والد، والدہ، دادا اور دوسرے بزرگوں کی آنکھیں بھی دیکھی تھیں۔ اس لیے حضور ان کی بے حد تعظیم فرمایا کرتے تھے اور اکثر ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، میری والدہ کے بعد ام ایمن میری ماں ہیں۔ چنانچہ حضور انہیں امی کہہ کر خطاب فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے، ھذا بقیۃ اہل بیتی۔ حضرت ام ایمن کو بھی حضور پر بڑا ناز تھا۔ ایک دفعہ آپ ان کے گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کی خدمت میں شربت پیش کیا۔ حضور نے ان کے پینے میں کسی وجہ سے عذر کیا، غالباً آپ روزے سے تھے، اس کا اظہار نہ فرمایا۔ اس پر ام ایمن نے خفگی کا اظہار کیا، تاہم حضور نے ان کی باتوں کا مطلق برا نہ مانا۔ حضور کے پاس انصار کے دیے ہوئے بہت سے نخلستان تھے۔ جب بنو قریظہ اور بنو نذیر پر غلبہ حاصل ہوا تو حضور نے انصار کو ان کے نخلستان واپس کرنا شروع کیے۔ ان میں سے کچھ نخلستان حضرت انس بن مالک کے بھی تھے جو حضور نے ام ایمن کو عطا کر دیے تھے۔ جب حضور نے یہ نخلستان حضرت انس کو واپس لوٹائے اور وہ ان کا قبضہ لینے گئے تو حضرت ام ایمن ان کے واپس دینے میں متردد ہوئیں۔ حضور کو اطلاع ملی تو آپ نے ان باغات سے 10 گنا زیادہ عطا فرما کر ام ایمن کو راضی کر دیا۔ علامہ ابن اسیر نے اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ حضرت ام ایمن نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے 5-6 ماہ بعد حضرت ابوبکر صدیق کے عہد خلافت میں وفات پائی، لیکن دوسری مستند روایتوں سے اس روایت کی تائید نہیں ہوتی۔ حافظ ابن حجر نے اصابہ میں لکھا ہے کہ سن 24 ہجری میں حضرت عمر فاروق نے شہادت پائی تو ام ایمن کو بہت صدمہ ہوا، روتی تھیں اور کہتی تھیں، آج اسلام کمزور پڑ گیا۔ صاحب طبقات علامہ ابن سعد کا بیان ہے کہ حضرت عثمان ذو النورین کے عہد خلافت میں کھجور کے درختوں کی قیمت بہت بڑھ گئی تھی، یہاں تک کہ ایک درخت 1000 پر اٹھتا تھا۔ اسی زمانہ میں ایک دن حضرت اسامہ بن زید نے ایک درخت کی پیڑی کھوکھلی کر کے اس کا مغز نکالا۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ اتنے قیمتی درخت کو ضائع کرتے ہیں؟ حضرت اسامہ نے جواب دیا، میری ماں نے اس کی فرمائش کی تھی، وہ جس چیز کا حکم دیتی ہے میں اس کی تعمیل کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ام ایمن حضرت عثمان کے عہد خلافت تک زندہ تھیں، اور صحیح یہی ہے کہ انہیں ان کے دور خلافت میں انہوں نے بڑی طویل عمر کے بعد وفات پائی۔ ان سے چند حدیثیں بھی مروی ہیں۔ راویوں میں حضرت انس بن مالک، ہنش بن عبداللہ اور ابو یزید مدنی شامل ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب۔ غزوہ احزاب سن 5 ہجری میں سارے عرب کے مشرکین اور یہود نے متحد ہو کر مرکز اسلام پر یلغار کر دی تھی، اور خاص مدینہ منورہ کے اندر یہود بنو قریظہ غداری کر کے اہل حق کی جانوں کے لاگو ہو گئے تھے۔ مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن آفرین اللہ کے ان پاک باز بندوں پر کہ کیا مجال ایک لمحے کے لیے ان کے پائے استقامت میں لغزش آئی ہو۔ انہوں نے اپنی جانیں اور مال راہ حق میں بیع کر دیے تھے اور زندگی کے آخری سانس تک کفر و شرک کے طوفانوں سے ٹکرانے کا تہیہ کر رکھا تھا۔
تاہم عورتوں اور بچوں کو گھر کے دشمنوں یہود بنو قریظہ کی دست درازی اور شر سے بچانا ضروری تھا، چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمان خواتین اور بچوں کو بنظر احتیاط انصار کے ایک قلعہ پارے یا آتم میں منتقل کر دیا اور حضرت حسان بن ثابت شاعر رسول کو ان کی نگرانی پر مامور فرما دیا۔ قلعہ اگرچہ خاصا مضبوط تھا لیکن پھر بھی یہ انتظام خطرے سے یکسر خالی نہ تھا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام جانثاروں کے ہمراہ جہاد میں مشغول تھے اور بنو قریظہ کے محلے اور اس قلعے کے درمیان کوئی فوجی دستہ موجود نہ تھا۔ انہی پرآشوب ایام میں ایک دن ایک یہودی اس طرف آ نکلا اور قلعے میں موجود لوگوں کو سونگن لینے لگا۔ حسن اتفاق سے ایک بوڑھی لیکن صحت مند خاتون نے اس یہودی کو دیکھ لیا۔ وہ اپنی خداداد فراست سے سمجھ گئیں کہ یہ شخص جاسوس ہے۔ اگر اس نے بنو قریظہ کے شریر النفس لوگوں کو جا کر بتا دیا کہ قلعے میں صرف عورتیں اور بچے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ میدان خالی دیکھ کر قلعے پر حملہ کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے نگران قلعہ حضرت حسان کو کہا کہ باہر نکل اس یہودی کو قتل کر دیں۔ حضرت حسان نے عذر کیا۔ اس کا سبب اہل سیر کے نزدیک ان کی جسمانی یا قلبی کمزوری تھی جو کسی مرض میں مبتلا رہنے کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے اس موقع پر یہ جواب دیا، میں اس یہودی سے لڑنے کے قابل ہوتا تو اس وقت رسول اللہ کے ساتھ نہ ہوتا۔ وہ خاتون حضرت حسان کا جواب سن کر فوراً اٹھیں، خیمے کی ایک چوب اکھاڑی، قلعے سے باہر آئیں اور اس یہودی کے سر پر اس زور سے ماری کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حافظ ابن حجر نے اصابہ میں لکھا ہے کہ یہودی کو قتل کرنے کے بعد انہوں نے حضرت حسان سے کہا جا کر اس کا سر کاٹ لاؤ۔ انہوں نے اس میں بھی عذر کیا تو بہادر خاتون نے خود ہی اس کا سر کاٹ کر قلعے سے نیچے پھینک دیا۔ یہود بنی قریظہ کا کٹا ہوا سر دیکھ کر یہود بنی قریظہ کو کٹا ہوا سر دیکھ کر یقین ہو گیا کہ قلعہ کے اندر بھی مسلمانوں کی فوج موجود ہے، چنانچہ انہیں قلعے پر حملہ کرنے کی ہمت نہ پڑی۔ علامہ ابن اسیر جزری کا بیان ہے کہ پھر اس خاتون نے حضرت حسان سے کہا، اب جا کر مقتول یہودی کا سامان اتار لو۔ وہ بولے، مجھے اس کی خواہش نہیں۔ ابن اسیر کہتے ہیں کہ یہ پہلی بہادری تھی جو ایک مسلمان عورت سے ظاہر ہوئی، چنانچہ سرور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا۔ یہ شیر دل خاتون جن کی شجاعت اور بے خوفی نے ایک بڑا خطرہ ٹال دیا اور تمام مسلمان عورتوں اور بچوں کو یہودیوں کے دست ستم سے بچا لیا، بنو ہاشم کی چشم و چراغ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب تھیں۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کا شمار بڑی جلیل القدر صحابیات میں ہوتا ہے۔ وہ حالہ بنت وہب یا احیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ کے بطن سے تھیں، جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ بنت وہب بن عبد مناف کی چچا زاد بہن تھیں۔ اس رشتے سے وہ حضور کی خالہ زاد بہن بھی ہوتی تھیں۔ شیر خدا حضرت حمزہ شہید احد ان کے حقیقی بھائی تھے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ عبد المطلب کی ایک دوسری بیوی فاطمہ بنت عمرو کے بطن سے تھے۔ اس رشتے سے حضرت صفیہ حضور کی پھوپھی تھیں، اس لیے انہیں امت النبی، امت پھوپھی کو کہتے ہیں عربی زبان میں، کہا جاتا ہے۔ حضور کی دوسری پھوپھیوں ام حکیم، بیضہ، امیمہ، عاتقہ، برہ اور عروہ کے اسلام کے بارے میں اہل سیر میں اختلاف ہے، لیکن حضرت صفیہ کے اسلام پر سب کا اتفاق ہے۔ ابن اسیر نے اسد الغابہ میں لکھا ہے، الصحیح انہ لما یسلم غیرہ، کہ ان کے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی پھوپھی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اگرچہ ابن سعد اور حافظ ابن قیم نے عاتقہ اور عروہ کو بھی اسلام لانے والی خواتین میں شامل کیا ہے، لیکن حضرت صفیہ کا یہ شرف پھر بھی باقی رہتا ہے کہ وہ دعوت حق کے آغاز ہی میں سعادت اندوز ایمان ہو گئیں اور سابقون الاولون کی اس مقدس جماعت میں شمار ہوئیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کھلے لفظوں میں جنت کی بشارت دی ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ولادت کے زمانے میں بہت تھوڑا فرق ہے، اس لیے وہ قریب قریب حضور کی ہم سن تھیں۔ حضرت صفیہ کا پہلا نکاح حارث بن حرب اموی سے ہوا، جس سے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اس کے انتقال کے بعد عوام بن خویلد قرشی الاسدی کے عقد نکاح میں آئیں، جو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھائی تھے۔ حواری رسول حضرت زبیر انہی عوام سے پیدا ہوئے۔
حضرت زبیر ابھی کمسن ہی تھے کہ سایہ پدری سے محروم ہو گئے۔ اس وقت حضرت صفیہ بالکل جوان تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے ساری زندگی بیوگی کے عالم میں کاٹ دی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور لوگوں کو حق کی طرف بلانا شروع کیا تو حضرت صفیہ نے بلا تعامل اسلام قبول کر لیا۔ ان کے ساتھ ہی ان کے 16 سالہ فرزند حضرت زبیر بھی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ حضرت صفیہ نے زبیر کی تربیت نہایت عمدہ طریق سے کی۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کا فرزند بڑا ہو کر ایک نڈر اور بہادر سپاہی بنے، چنانچہ وہ حضرت زبیر سے سخت محنت و مشقت کا کام لیتی اور وقتاً فوقتاً زجر و توبیخ اور زد و کوب سے بھی گریز نہ کرتی، ڈانٹ ٹپٹ اور مار پیٹ۔ حضرت زبیر کے چچا نوفل بن خویلد ایک دن بھتیجے کو ماں کے ہاتھوں پٹتے دیکھ کر بے تاب ہو گئے اور حضرت صفیہ کو سختی سے ڈانٹا کہ اس طرح تو تم بچے کو مار ڈالو گی۔ نوفل نے بنو ہاشم اور اپنے قبیلے کے بعد دوسرے لوگوں سے بھی کہا کہ وہ صفیہ کے بچے پر سختی کرنے سے روکیں، صفیہ کو بچے پر سختی کرنے سے روکیں۔ جب ان کی سخت گیری کا چرچا عام ہوا تو انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ رجز پڑھا: من قال انی ابغض فقد کذب انما اضربہ لکی یلعب۔ جس نے یہ کہا کہ میں زبیر سے بغض رکھتی ہوں، اس نے غلط کہا، میں اس کو اس لیے پیٹتی ہوں کہ عقل مند ہو۔ وَيَهْزِمُ الْجَيْشَ وَيَعْطِ الصَّلَبَ، اور فوج کو شکست دے اور مال غنیمت حاصل کرے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اصابہ میں لکھا ہے کہ حضرت زبیر کو لڑکپن میں ایک جوان اور قوی آدمی سے مقابلہ پیش آ گیا۔ انہوں نے ایسی ضرب لگائی کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ لوگوں نے حضرت صفیہ سے شکایت کی تو انہوں نے معذرت کرنے کی بجائے لوگوں سے سوال کیا: تم نے زبیر کو کیسا پایا، بہادر یا بزدل؟ غرض ماں کی تربیت کا یہ اثر ہوا کہ حضرت زبیر بڑے ہو کر ایک دلاور، صف شکن اور صیغم شجاعت بنے۔ مبدع فیض نے حضرت زبیر کو یوں بھی فطرت سعید سے نوازا تھا، ماں کی تربیت نے ان کی خوبیوں کو اور بھی چمکا دیا اور ان کے دل میں اسلام اور داعی اسلام کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زبیر کی والہانہ شیفتگی کا عجیب عالم تھا۔ بعثت کے ابتدائی زمانے میں ایک دن جب یہ افواہ سنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب دشمنہ مشرکین نے گرفتار کر لیا ہے یا شہید کر دیا ہے تو ایسے بے قرار ہوئے کہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، تلوار سونت کر برق رفتاری سے آستان نبی پر پہنچے۔ حضور کو وہاں بخیریت موجود پایا تو جان میں جان آئی اور چہرہ فرط بشاشت سے گلنار ہو گیا۔ حضور نے ان کی شمشیر برہنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: زبیر، یہ کیا ہے؟ عرض کیا: یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے سنا تھا کہ آپ کو دشمنوں نے گرفتار کر لیا ہے یا شاید آپ شہید کر دیے گئے ہیں۔ حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا: اگر واقعی ایسا ہو جاتا تو تم کیا کرتے؟ حضرت زبیر نے بے سخت عرض کیا: یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں اہل مکہ سے لڑ مرتا۔ سن 5 بعثت میں حضرت صفیہ کو اپنے محبوب لخت جگر کی عارضی جدائی کا صدمہ سہنا پڑا۔ قبول اسلام کے بعد دوسرے مسلمانوں کی طرح زبیر بھی کفار کے جور و ستم کا ہدف بن گئے تھے۔ بالخصوص ان کا چچا نوفل بن خویلد ان پر بڑا ظلم و ستم ڈھاتا تھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایما پر 15 بلاکشان اسلام کا ایک قافلہ رجب سن 5 ہجری میں حبش کی طرف ہجرت کر گیا۔ اس میں حضرت زبیر بھی شامل تھے۔ ماں پر ان کی جدائی سخت شاق تھی، لیکن حضور کے ایما پر بیٹے کی سلامتی کے خیال سے انہوں نے بڑے صبر اور حوصلے کے ساتھ فرزند عزیز کو کالے کوسوں دور روانہ کر دیا۔ ان مہاجرین نے راہ حق کو حبش میں ابھی 3 ہی مہینے گزرے تھے کہ انہوں نے ایک دل خوش کن خبر سنی، یہ کہ مشرکین مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، یا ایک دوسری روایت کے مطابق یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار کے درمیان مصالحت ہو گئی ہے۔ چنانچہ شوال سن 5 میں بعد بعثت نبوی میں سب یا ان میں سے اکثر مہاجرین مکے واپس آ گئے۔ ان میں حضرت زبیر بھی تھے۔ جب وہ مکے کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ خبر بالکل غلط تھی، چنانچہ واپس آنے والے سبھی حضرات قریش کے کسی نہ کسی سردار کی پناہ حاصل کر کے مکے میں داخل ہوئے۔ علامہ بلازری کا بیان ہے کہ حضرت زبیر بن العوام نے زمعہ بن الاسود کی پناہ حاصل کی۔ حضرت صفیہ نے اپنے لخت جگر سے مل کر بہت خوش ہوئیں اور ان کے یوں اچانک باخیریت واپس آ جانے پر سجدہ شکر بجا لائیں۔ مکے میں کچھ عرصہ قیام کے بعد حضرت زبیر نے تجارت کا شغل اختیار کر لیا اور تجارتی قافلوں کے ساتھ شام آنے جانے لگے۔ اسی زمانے میں حضرت صفیہ نے حضرت زبیر کی شادی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق سے کر دی، وہ صدیق اکبر کی سمدھن بن گئیں۔
अरबाब सियर ने लिखा है कि हज़रत सफ़िया ने अपने फ़र्जंद हज़रत ज़ुबैर के साथ मदीना मुनव्वरा को हिजरत की। मुख्तलिफ रवायात से मालूम होता है कि जिस वक़्त रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ मक्का को अलविदा कहकर आज़म मदीना हुए तो हज़रत ज़ुबैर तिजारत के लिए शाम गए हुए थे। जब वो शाम से मक्के वापस आ रहे थे तो रास्ते में सरवर आलम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से मुलाकात हुई, जो मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले जा रहे थे। हज़रत ज़ुबैर ने हुज़ूर और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपने खुसर यानी इनके सुसर थे खुसर खिदमत में चंद सफ़ेद कपड़े तोहफ़तन पेश किए और वो यही सफ़ेद कपड़े ज़ेब तन फरमाकर मदीना में दाखिल हुए। सही बुखारी में हज़रत उरवा बिन ज़ुबैर से रवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुबैर से मिले, जो ताजर मुसलमानों के एक काफ़िले के साथ शाम से पलट रहे थे। ज़ुबैर ने रसूलुल्लाह और अबू बकर को सफ़ेद कपड़े पहनाए। मक्के वापस आने के थोड़े ही अरसे बाद हज़रत ज़ुबैर ने अपनी वालिदा हज़रत सफ़िया और अहलिया हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ के हमरा मदीने की तरफ हिजरत की और कुछ मुद्दत कुबा में क़याम पज़ीर रहे। वहीं सन 1 हिजरी में और एक दूसरी रवायत के मुताबिक सन 2 हिजरी में हज़रत अस्मा के बतन से हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर पैदा हुए। हज़रत सफ़िया के इस पोते की विलादत तारीख़ इस्लाम में बड़ी अहमियत की हामिल है, इसलिए कि उनकी विलादत से पहले कई माह तक किसी मुहाजिर के यहाँ औलाद नहीं हुई थी और यहूद मदीना ने मशहूर कर दिया था कि हमने मुसलमानों पर जादू कर दिया है और इनका सिलसिला नस्ल मुनक़ते कर दिया है। हज़रत अब्दुल्ला पैदा हुए तो मुसलमानों को बेहद मुसर्रत हुई और उन्होंने जोशे इंबसात में इस ज़ोर से नारा हाय तकबीर बुलंद किए कि दश्त जबल गूंज उठे। मदीना मुनव्वरा में हज़रत सफ़िया हज़रत ज़ुबैर के साथ ही रहती थीं और उनके दिलो जान से खिदमत करते थे। ग़ज़वाए उहद सन 3 हिजरी में जब एक इत्तफ़ाक़ी गलती से जंग का पांसा पलट गया और मुसलमानों में इंतशार फैल गया तो हज़रत सफ़िया हाथ में नेज़ा लिए मदीना से निकलीं। जो लोग मैदान जंग से मुंह मोड़कर मदीना की तरफ आ रहे थे उनको शर्म और गैरत दिलाती थीं और नहायत गुस्से से फरमाती थीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ कर चल दिए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया को मैदान जंग की तरफ आते देखा तो उनके साबित कदम फर्जंद हज़रत ज़ुबैर को पास बुलाकर इरशाद फरमाया, सफ़िया अपने भाई हमज़ा की लाश न देखने पाए। हज़रत हमज़ा मर्दाना वार लड़ते हुए ज़ुबैर बिन मुतम के ग़ुलाम वहशी बिन हरब के पर्चे से शहीद हो गए थे। हिंद बिन्त अतबा ने अपने बाप अतबा मक़तूल बदर के जोशे इंतकाम में उनकी नाश का मुसला किया था, यानी नाक और कान काट डाले थे, लेकिन इससे भी बढ़कर सैयद शुहदा का पेट चाक करके उनका कलेजा निकाल कर चबा डाला था। रसूल अकरम नहीं चाहते थे कि सफ़िया अपने महबूब और शुजा भाई की लाश को इस हालत में देखें। हज़रत ज़ुबैर ने अपनी माँ को हुजूर के इरशाद से मुत्तले किया तो वो इसका सबब समझ गईं। बोली, मुझे मालूम हो चुका है कि मेरे भाई की लाश बिगाड़ी गई है। खुदा की कसम मुझे ये पसंद नहीं, लेकिन मैं सब्र करूंगी और इंशाअल्लाह ज़ब्त से काम लूंगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सफ़िया के जवाब से आगाह हुए तो आपने उन्हें शहीद राह हक हज़रत हमज़ा की लाश देखने की इजाज़त दे दी। वो बादीदा पुरनम लाश पर आईं और अपने महबूब भाई के जिस्म के टुकड़े बिखरे देखकर एक आहे सर्द खींची और इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर खामोश हो गई। फिर उनके लिए दुआए मग़फ़िरत मांगी और उनकी तदफ़ीन के लिए 2 चादरें हुज़ूर की खिदमत में पेश करके वापस मदीना चली गईं। हाफ़िज़ इब्न हजर ने इसाबा में बयान किया कि हज़रत सफ़िया ने हज़रत हमज़ा की शहादत पर एक पुरदर्द मरसिया कहा, जिसके एक शेर में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूँ मुखातब किया, इन्ना यौमन आता अलैका लयौम कव्वरत शम्सुहु व काना अज़ीज़न। तर्जुमा, आज आप पर वो दिन आया है कि आफ़ताब स्याह हो गया है, हालांकि इससे पहले वो रोशन था। एक रवायत में है कि हज़रत सफ़िया महबूब भाई के लिए दुआए मग़फ़िरत मांगकर अपने आंसू ज़ब्त न कर सकीं और बेख्तियार रोने लगीं। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें रोते देखा तो आपकी आंखों से भी सैल अश्क रवां हो गया। फिर आपने हज़रत सफ़िया को सब्र की तलकीन करते हुए फरमाया, मुझे जिब्राईल अमीन ने खबर दी है कि अर्श मुअल्ला पर हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब को असदुल्लाह व असदुर रसूल, अल्लाह का शेर और रसूल का शेर लिखा गया है। ग़ज़वाए अहज़ाब सन 5 हिजरी में हज़रत सफ़िया ने जिस बेमिसाल शुजाअत और बेखौफी का मुज़ाहरा किया, इसका ज़िक्र ऊपर आ चुका है। इस वक़्त उनकी उम्र 58 बरस के लगभग थी। अरबाब सियर ने लिखा है कि हज़रत सफ़िया नहायत ज़ीरक, दूरंदेश, शुजा
اور صابر خاتون تھیں اور تمام عرب میں اپنے حسب و نسب اور قول و فعل کے اعتبار سے امتیازی درجہ رکھتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ملکہ شاعری بھی عطا کیا تھا۔ سیرت کی بعض کتابوں میں ان کے کہے ہوئے چند مرثیے ملتے ہیں جن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کلام میں نہایت فصاحت و بلاغت تھی۔ اپنے والد عبد المطلب کی وفات پر انہوں نے جو مرثیہ کہا، اس کے چند اشعار یہ ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ رات کو ایک نوحہ کرنے والے کی آواز نے مجھے رلا دیا، وہ ایک مرد کریم پر نوحہ کناں تھی، اور اس حال میں میرے آنسو موتیوں کی طرح میرے گالوں پر بہنے لگے۔ افسوس ہے اس مرد کریم کی موت پر جو بےہودہ نہ تھا اور اس کی بزرگی کا چرچا دور دور تک تھا۔ وہ عالی نسب، صاحب جود و سخا اور قحط سالی میں لوگوں کے لیے ابر رحمت تھا۔ بس اگر انسان کو اپنی قدیم بزرگی کی وجہ سے دوام ہوتا، لیکن دوام کی کوئی صورت نہیں، تو وہ مرد کریم اپنی قدیم شرافت اور فضیلت کی بنا پر بہت زمانے تک زندہ رہتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کے بھتیجے، خالہ زاد بھائی اور شوہر کے بہنوئی تھے۔ بچپن میں انہوں نے حضور کے ساتھ ایک ہی گھر میں پرورش پائی تھی، اس لیے انہیں حضور سے غیر معمولی محبت تھی۔ سرور عالم کو بھی ان سے بڑا تعلق خاطر تھا اور آپ ان کے فرزند حضرت زبیر کو اکثر ابن صفیہ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ سن 11 ہجری میں حضور نے رحلت فرمائی تو حضرت صفیہ پر کوہ علم ٹوٹ پڑا۔ اس موقع پر انہوں نے جو دردناک مرثیہ کہا، اس کے چند اشعار یہ ہیں، ترجمہ ہے: یا رسول اللہ، آپ ہماری امید تھے، آپ ہمارے محسن تھے، ظالم نہ تھے، آپ رحیم تھے، ہدایت کرنے والے اور تعلیم دینے والے تھے۔ آج ہر رونے والے کو آپ پر رونا چاہیے۔ رسول اللہ پر میری ماں، خالہ، چچا اور ماموں قربان ہوں، پھر میں خود اور میرا مال بھی۔ کاش اللہ ہمارے آقا کو ہمارے درمیان رکھتا تو ہم کیسے خوش قسمت تھے، لیکن حکم الہی اٹل ہے۔ آپ پر اللہ کا سلام ہو اور آپ جنات عدن میں داخل ہوں۔ ایک اور مرثیہ کا مطلب ہے: اے آنکھ، رسول اللہ کی وفات پر خوب آنسو بہا۔ حضرت صفیہ نے حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 73 برس 73 ایئر۔ آخری آرام گاہ قبرستان بقیع میں ہے، رضی اللہ تعالی عنہا۔